नाज़रीन, आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हिना कनाडा से पाकिस्तान गई हुई है और पाकिस्तान जाने के पीछे जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रहा है और जो हालात ज़िंदगी चल रहे हैं उनका बग़ौर मुशाहिदा करें, ताकि हम अपने बारे में ये फ़ैसला ले सकें कि लॉन्ग टर्म हमें कनाडा को चुनना चाहिए या पाकिस्तान को। तो नाज़रीन, हिना की पाकिस्तान से अपडेट आई है। वो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। जब गई तो उससे नेक्स्ट डे ईद थी, फिर ईद के कुछ फंक्शंस थे, उसके बाद कुछ तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद अब काफ़ी जगहों पर इनवाइटेड हैं, तो दावतें चल रही हैं, पिकनिक्स हैं और अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े पहनने हैं और सबसे मिलना-जुलना है और मतलब मौज मस्ती, पार्टी, हंगामा ये सब चल रहा है। लेकिन मैंने हिना से कहा कि वो सब तो एक तरफ, आप मुझे ये बताएँ कि एक आम बंदे की ज़िंदगी की क्या हकीकत है पाकिस्तान में? आम शहरियों की क्या परेशानियाँ हैं और क्या खुशियाँ हैं? क्या लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, लोग खुशबाश हैं, हुकूमत से सैटिस्फाइड हैं? क्या तालीमी निज़ाम अच्छा है? क्या हॉस्पिटल्स अच्छे हैं? क्या पार्क्स अच्छे हैं, सफाई-सुथराई है, अमन सुकून है? क्या समझती हैं आप? तो साथ-साथ व्यूअर्स मैं आपको हिना का रिस्पॉन्स बताऊँगा और साथ-साथ बैकग्राउंड में आपको वो दावतें दिखाऊँगा जो पाकिस्तान में चल रही हैं। कभी हिना खुद बारबेक्यू कर रही हैं और मेहमान आ रहे हैं, कभी कभी हिना खुद इनवाइटेड है और सबके साथ दावत अटेंड कर रही हैं और कभी शॉपिंग की वीडियो है। तो मैंने हिना से यही पूछा कि मेहमान मेहमान का सा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी की क्या हकीकत है, उनके डे एंड नाइट कैसे गुजर रहे हैं। बाहर की ज़िंदगी के बारे में तो मशहूर है ना कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सोशल सिक्लूजन है और गप्पे मारने का वक्त नहीं मिलता और सोशल सर्कल नहीं होता बंदे का। बस काम काम और काम। ठीक है, सहूलियात हैं, आसाइश हैं और बंदा पैसे कमाता है, लेकिन लोग नहीं हैं जिनके साथ आप सोशलाइज़ करो। तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? वो किस किस्म के मसाइल से दो-चार हैं? ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पहले से पता हो कि अगर हम कनाडा से पाकिस्तान मूव बैक करते हैं तो हमें क्या मुश्किलात पेश आएँगी। तो नाज़रीन, हिना कहती है कि बिलाल बस पूछे मत क्या हाल है यहाँ पे लोगों का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलें हिना का रिएक्शन और रिव्यू सुनते हैं। तो नाज़रीन, हिना कहती है कि बिलाल, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड के यहाँ क्या हालात हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो हमारे ऑनेस्ट रिव्यू और एनालिसिस को ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो छोड़कर चले जाएं, आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि हमारी नीयत पाकिस्तान की बुराई करने की नहीं है। हमारी नीयत जो हालात वहाँ पर हैं उनको मनो-अन उसी तरीक़े से दिखाना और बताना है जैसे वहाँ पर हैं। तो हालात बेसिकली ख़राब इस वजह से हैं कि महंगाई आसमान को छू गई है। 2 साल पहले जब हम पाकिस्तान छोड़ कर आए थे उसी वक़्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन अब जो हालात वहाँ पर हैं उनके कंपैरिज़न में तो लगता है कि वो वक़्त तो गोल्डन एरा था, वो तो बहुत ही अच्छा वक़्त था, क्योंकि हर चीज़ की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। मतलब आप सोचें कि माइलो का जो डब्बा होता है ना, जो माइलो फ्रॉस्ट की तरह से जूस जो मिलता है, वो जब मैं पाकिस्तान से चला था उस वक़्त तकरीबन 60 रुपीज़ का वो एक मिल जाता था। तो अब हिना बता रही थी कि वो 600 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप सोचें कि कितना फ़र्क है। जेली होती है ना, जेली जो ट्राइफल के ऊपर डालते हैं, 550 रुपए की वो एक जेली है, जो जब मैं पाकिस्तान में था उस वक़्त वो 50 रुपीज़ की थी। तो ये मैंने आपको 1-2 मिसालें दी हैं, इस तरह से हर चीज़ की कीमत ही 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। मुर्गी के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी प्रेजेंटली ली थी तो बता रही थी कि 3 मुर्गियाँ आई हैं 5,500 रुपए की। मतलब अब 5,000 का नोट वहाँ पर ऐसे हो गया है जैसे उस वक़्त 500 का नोट हुआ करता था। 100 बातों की एक बात। जिससे ये पता चलता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी पसंदीदा लाइफ़स्टाइल वहाँ पर जी नहीं सकते। क्योंकि हम यूज़्ड टू थे पाकिस्तान में इस तरह से रहने के कि
جب ضرورت پڑی اے سی بھی چلایا، جب ضرورت پڑی ہیٹر چلایا، اگر گیس نہیں آ رہی تو سلنڈرز منگوا کر ہیٹر چلایا. لیکن اب کہتی ہیں کہ جن علاقوں میں گیس آ رہی تھی وہاں بھی 10 بجے کے بعد رات کو نہیں آتی. بجلی ابھی فی الحال اتنی زیادہ نہیں جا رہی، میں مطلب کچھ بھی بنا کر آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو جائے. لیکن قہر ایسا ہے کہ اگر نہیں بھی جا رہی بجلی تو وہ بھی آپ کے جیب پر ہی بھاری پڑنے والا ہے، کیونکہ جتنے وقت کے لیے وہ چلی جاتی تھی وہ بھی اب نہیں جا رہی. تو اس دوران بھی آپ کی بجلیاں پنکھے چلتے رہیں گے، موٹر چلتی رہے گی، تو آپ کا بل اور بھی زیادہ آئے گا. پانی والی موٹر کی بات بتا رہی تھی ہنا کہ ایسی لگوائی ہوئی ہے جو پانی ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہے، تو وہ آن ہی رہے جا رہی تھی کچھ دنوں سے، جس کا مطلب ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار ہی نہیں رکھ پا رہا، بیک اینڈ سے اتنی سپلائی ہی نہیں ہو رہی کہ پانی اتنی وافر مقدار میں ہو کہ ایک بار ٹینکی بھر جائے اور موٹر بند ہو جائے. تو جب ہم پاکستان چھوڑ کر آئے تھے اس وقت بھی لوگ پانی، بجلی، گیس کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے تھے. آج وہ مسائل 10 گنا زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈڈ بمباری ہے وہ مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان ہے اور سیلاب ہے، جس کی زد میں غریب طبقہ تو ایسے آ گیا ہے کہ وہ صفائے ہستی سے ہی مٹ کر رہ گیا ہے، اور مڈل کلاس انتہائی بلو دا پاورٹی لائن دھکیل دیے گئے ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو عیش کر رہا ہے، وہ ہے امیروں کا طبقہ. وہ لوگ ہیں جن کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا تو باہر سے ڈالر آتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوبرز نامی گرامی، یا پولیٹیشنز، یا اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے بزنسز کھولے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرح کے اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے اور رشوتیں اور ہر طرح کے اس میں سسٹمز کو پالتے ہوئے اپنے بزنسز کو فلرش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی عیش ہے پاکستان میں. لیکن ایون جو ہم پہلے سوچتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اگر کوئی ڈالر کما رہا ہے تو اس کی عیش ہے، تو وہ تب ہوتا تھا جب آپ کو جیسے جیلی کا ڈبہ جو اب 550 کا مل رہا ہے وہ 50 روپے کا ملا کرتا تھا. اب پاکستان میں بھی ڈالر کے بھاؤ چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ڈالر کما رہا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا اس کی عیش ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈالر کما کر پاکستان میں ہے اس کا سروائیول ہے. لیکن جو پاکستانی روپیہ کما کر پاکستان میں ہے وہ بیچارہ دبتا جا رہا ہے، پستا جا رہا ہے، اور وہ طبقہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ وہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ ہر ایک کو رزق ملتا ہے، لیکن ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہنا کہہ رہی تھی کہ بلال میں تو ابھی ایسے رہ رہی ہوں یہاں پر، یا مجھے تو ایسے ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جیسے کسی ہائی فائی یا چیف گیسٹ قسم کے مہمان کو ملتا ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ہم لوگ سب پاکستان موو بیک کر جائیں تو جو ہمارا ڈے ٹو ڈے لائف سٹائل ہوگا وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا اب جیسا اس وقت ہوتا تھا جب ہم کینیڈا کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر نکلے تھے. کیونکہ مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے، اور اب نہ تو ہم اس طرح سے اے سی چلا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو اس قسم کے سکولز میں پڑھانا ناممکن ہو گیا ہے جس میں ان کے ماں باپ نے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ان کو پڑھایا تھا. مطلب وہی سکولز جن میں وہ خود پڑھے ہوئے ہیں اب اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ان سکولز میں نہیں پڑھا پا رہے. پرائیویٹ سکولز تو بھول ہی جائیں کہ آپ کے وارے میں آئیں گے. اور مہنگے سکولز تو خیر بہت ہی مہنگے ہیں. جو نارمل قسم کے سکولز تھے وہ بھی لوگوں کے لیے مینیج کرنا مسئلہ ہو رہا ہے، تو لوگ پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں پا رہے. بتا رہی تھی کہ گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی تو صرف اس کا آغاز ہی ہوا ہے. آگے آنے والے ہفتوں میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر اے سی بھی چلانے کی ضرورت ہوگی. ابھی کہہ رہی تھی باہر ایسے ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے لیکن گھر کے اندر پنکھا چلا کر کام چل رہا ہے، مطلب کہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی اے سی کی. لیکن یہ سچویشن بھی جب جلد ہی تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد جب اے سی چلائے جائیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ بل آئے گا.
تو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں پاکستان کے ہلے گلے اور رونق کے بارے میں، پاکستان کے گیٹ ٹوگیدرز کے بارے میں، برتھ ڈیز، مہندیاں، شادیاں، کھانے، دس اینڈ دیٹ، لیکن ایک عام بندے کی لائف کی جو ریالٹی ہے وہ، جیسے ہماری لائف سچویشن ہے کہ ہمارے بچے ہیں جو اب اسکول گوئنگ ہیں، تو ان کی زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے کہ بچوں کو صبح تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، پھر ان کے لیے کھانا بنانا ہے، اور جو آدمی ہے اس نے کام کرنا ہے، اور اب تو بلکہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے وہ پہلے کی طرح کا سسٹم کہ ایک بندے نے کمایا اور گھر چل گیا، اب ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، تب لوگ سروائیو کر پا رہے ہیں۔ تو وہی اسٹرگل جو کینیڈا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر پاکستان میں ہے، اور پھر بچوں کو اسکول سے لینا ہے، گھر آئے واپس کھانا کھایا، اینڈ مطلب کہ دس از واٹ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو، وہی آپ کی ایک روٹین لائف ہے۔ تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے کہ کینیڈا میں ہمیں روزانہ کام پر جانا پڑتا ہے، ایک روٹین لائف سٹائل ہے، ایک تسلسل ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی فنکشن نہیں، کوئی دس اینڈ دیٹ۔ پاکستان میں فنکشن کرنے کے لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں رہے، لوگ کم کم ملتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ پہلے کسی باتیں نہیں رہیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملا جاتا تھا، اب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے وہ ویسے بھی کہیں ہر جگہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمیں یہی کرنا ہے، ہمارے لائف کی ریالٹی یہ بن جائے گی جب ہم پاکستان موو بیک کریں گے کہ بس اٹ ول آل ریوالو اراؤنڈ ڈوئنگ اے جاب اینڈ ایجوکیٹنگ دا چلڈرن، اور وہ بھی اتنے مہنگے سسٹم میں، تو پھر اس سے بہتر کینیڈا میں ہم یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارا فری میں ہو رہا ہے، جو پبلک ایجوکیشن مل رہی ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ ساری ٹینشن لینے کی۔ اور کینیڈا پرووائڈز اے بیٹر اپرچونٹی، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے اپنے لیے بھی، اور آلریڈی ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، تو آگے جا کر ہم اور بھی لائسنسز، سرٹیفکیٹس لے کر یا تو بیٹر اور بھی جابس کر سکتے ہیں، یا اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اور کینیڈا میں میں نے بتایا ہنا کو کہ موسم بہت ہی زبردست ہے آج کل، ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے، اسپرنگ کا سیزن ہے، ہر طرف نئے نئے پھول پودے آ رہے ہیں۔ تو میں کوسٹکو گیا تھا، تو میں نے ہنا کو پرائسز بتائی چیزوں کی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ کینیڈا میں جو چیزیں ہیں نا ان کی، مطلب کہ جو اچھے برانڈز ہیں ان کی کاپیز پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کینیڈا میں وہ اصلی برانڈز آپ کو پاکستان میں کاپیز سے بھی سستے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل سچ ہے، ہم نے کچھ چیزوں کا کمپیریزن بھی کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کینیڈا میں سستی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کچھ چیزیں سستی ہیں جیسے ہیلتھ کیئر، لیکن ایک عام بندے کو جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ضرورت پڑتی ہیں نا، وہ کینیڈا میں پھر بھی افورڈیبلٹی ایک عام بندے کی کہیں بڑھ کر ہے پاکستان میں جو ہے اس سے۔ تو میں نے کہا پھر کنکلوژن کیا ہم ڈرا کریں، کیا آپ کہتی ہیں کہ ہمیں پاکستان واپس موو کرنا چاہیے یا آپ نے واپس کینیڈا آنا ہے؟ تو کہتی ہیں بلال یار کیا عقل کو ہاتھ ماریں، آپ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں پاکستان پرماننٹ موو کر بیک کر جانے کا؟ یہ جو میں آئی ہوئی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر رہنے کا، یہ کیونکہ ویکیشن موڈ چل رہا ہے، اگر یہ پرماننٹ ہو جائے نا تو سب چیزیں بدل جائیں گی، سب کچھ بدل جائے گا، سب ایکسپیرینسز بدل جائیں گے، جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، وہ حقیقت بن جائے گا۔ تو ہماری جو کینیڈا میں لائف ہے، اب جب سے میں نے بھی کام سٹارٹ کیا ہے تو مجھے وہ پہلے کی سی لونلینس محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی، ہوم سکنیس اور وہ ساری چیزیں، مطلب اب انسان بس اپنے آپ کو بزی کر لے۔ یہ ہمارا میسج ہے ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ان کو ہوم سکنیس ہو رہی ہے، پاکستان ایسا یاد آ رہا ہے کہ ان کے لیے باہر رہنا مشکل ہو رہا ہے، بس وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کیونکہ این ایمپٹی برین از اے ڈیولز ورک شاپ۔ اگر آپ فارغ بیٹھیں گے نا، آپ کو ذرا سی بھی فراغت ملے گی اور آپ سوچنے لگیں گے تو آپ کو یہ پاکستان کے حلوہ پوری ناشتے نہائی پائے یہ ایسے ستائیں گے کہ آپ کو ادھر سے اکھاڑ کر آپ کو واپس لے جائیں گے، اینڈ ایموشنز کین بی اے ویری ڈینجرس تھنگ۔ جب آپ واپس پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں کہ آپ وہاں پر بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے، جو آپ پاکستان سے باہر نکلے ہیں، دل لگا کر اپنے کام کریں اور اپنے آپ کو ان ممالک میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے تو پاکستان کی مدد کریں، پاکستان واپس ریمیٹنس بھیج کر۔ پاکستان کو آپ سے زیادہ آپ کے پیسے کی ضرورت ہے،
آپ کے مدد کی ضرورت ہے. تو بالکل بھی ایموشنز میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں یہاں پر جہاں بھی اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے زندگی میں, اور دل لگائیں یہاں پر, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چند ہی سالوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو مشکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا دل لگ جائے گا باہر کے ممالک میں. یہ ہمارا میسج تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے. تو ہنا تو یہی کہہ رہی تھی کہ پرماننٹ پاکستان موو بیک کر جانے کا ایسی فیملی کے لیے جس کو کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنس مل گئی ہو, اب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سینس نہیں بنتی. ہاں, ویکیشن ضرور کرنی چاہیے. وی آل نیڈ اے بریک, وی آل شوڈ کیپ گوئنگ بیک ٹو پاکستان فرام ٹائم ٹو ٹائم, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم جو حاصل کر چکے ہیں اپنی زندگی میں اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کریں, یا ہم سوچیں کہ یہ ہم نے فالتو کا اسٹیپ اٹھایا. یہ فالتو کا اسٹیپ نہیں ہے, یہ آج کے حالات میں اتنا ویلیویبل ہے. تو آگے آنے والے حالات میں جب بچیوں کو بھی ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی اور گوڈ نوز کیا کیا سچویشنز بن سکتی ہیں, اس وقت اٹس آلویز ہیلپ فل ٹو ہیو این ایکسٹرا آپشن, اینڈ دیٹ ٹو آف اے فرسٹ ورلڈ کنٹری لائک کینیڈا. تو کہہ رہی تھی ہنا کہ سوچنا بھی نہیں اس طرح سے کہ ہم سارا کچھ اپنا وہاں سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان موو بیک کر جائیں, بیکاز ایک دفعہ تو ہم اتنا بڑا جمپ لے کر کینیڈا آ گئے ہیں, لیکن یہ چیز روز روز ممکن نہیں ہوگی. ہمارے پاس اب کے حالات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی سیونگز ہو سکیں جو کر کے ہم پاکستان سے کینیڈا آ جائیں. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی پاکستان موو بیک کر جانا چاہیے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.